जॉइंट सेशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं शज्जा नियाजी। नाजरीन, जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक राय के मुल्की सियासत और अदालती निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या बानी PTI को फेयर ट्रायल का हक मिल रहा है? पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला दुरुस्त है? पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज की होम डिलीवरी से किस हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा? मरियम नवाज की पंजाब काबीना अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले दौरा पेशावर के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर क्यों गायब थे? इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा नाजी साहब, अदनान आदिल, राना मुबशिर एंड अबू ज़र नियाज़ी। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे भुट्टो रेफरेंस पर। राना साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक राय के मुल्की सियासत और अदालती निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, आई पर्सनली थिंक इट्स टू लेट। ये बात जो है, ये फैसला जो है, ये इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है, इस किस्म के जो कंसर्न्स रेज किए गए थे या ऑब्जर्वेशन जो आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये आज से बहुत साल पहले आ जानी चाहिए थी। बट एनीवेज, देर हुई कोई मसला नहीं, लेकिन द पॉइंट इज कि एटलीस्ट एक जो ट्रैक है, एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है, उसको कम से कम दुरुस्त करने में एक आइंदा आने वाले दिनों में, या मेरे ख्याल में आइंदा ऐसा ना हो किसी के साथ भी, उसके लिए एक रास्ता बना दिया गया है। और इससे पीपल्स पार्टी को भी फायदा पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा ये कंसर्न रहा है कि जनाब उनके जो लीडर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके साथ ज्यादती हुई थी, और वो उनको एक नई, मेरे ख्याल में एक जान मिल जाएगी, एक पीपल्स पार्टी के अंदर एक नई जान आ जाएगी, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उनके अंदर जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं आज पीपल्स पार्टी वाले, किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली, किसी हद तक उनको थोड़ा सा एक कुशन मिल जाएगा। बट एट द वेरी सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि देखें, कई हुकूमतें आई, 35 साल यहाँ पे हुकूमतें होती रही और मुख्तलिफ पार्टीज करती रही। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे अगर जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आया जाता, तो मेरे ख्याल में जो एक टिपिकल सेंटेंस है और जो कि हकीकत पे मबनी है कि जनाब यहाँ पे दादा अगर केस करता है तो पोते को जाके यहाँ पे शायद, वो भी शायद, इंसाफ मिल जाए, तो वो वाली बात ना होती। और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं, जिन पे जनाब उंगलियां उठाई जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी ना उठती। और यहाँ पे हर चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट कर दें, देखिए कई कवानीन ऐसे हैं जिनको, जो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उन पे। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पे अब इट्स हाई टाइम कि वी शुड गो फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, वी शुड गो फॉर लाइक पुलिस रिफॉर्म्स। हम अपनी जनाब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करें और वहां पे एक प्रॉपर निजाम लेके आए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नेशनल असेंबली में हैं, जो सेनेट के अंदर हैं, वो एक पढ़ा लिखा काम करें, पढ़ लिख कर वहां पे लोग जो बैठ के कवानीन पास करें, उनको पढ़ लिख कर पास करें। बिल्कुल सही निज़ाम की बात करें। मुबशिर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि 44 साल लगे हमें ये इंसाफ मिलने में। अनीक नाजी साहब, क्या आज अदालती फैसले से भुट्टो साहब को इंसाफ मिल गया है, और जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव था जुडिशियल मर्डर का, क्या वो आज इस्टेब्लिश हो गया है? देखिए, राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो इन्होंने जिस तरह एक नुक्ता नज़र है, मैं खुद उसी नुक्ता नज़र का हामी रहा हूँ। आदमी को दयानतदारी से एतराफ़ करना चाहिए कि एक नुक्ता नज़र है कि ये बुनियादी तौर पे अब इसकी क्या ज़रूरत थी, जब वो सारे किरदार दुनिया से जा चुके हैं। तो जबकि वो यानी बाकी अदलिया में इतना कुछ ठीक होने वाला है, निज़ाम में इतना कुछ ठीक होने वाला है, तो ये वक्त का ज़िया हो सकता है, ये वो वगैरह, ये एतराज़ था। लेकिन आज बिलावल भुट्टो को आप दीदा देख कर, उनकी जो आंसू थे, उन आंसुओं ने वो सब कुछ समझा दिया जो शायद मैं दयानतदारी से एतराफ़ करता हूँ कि मैं नहीं समझ पा रहा था। और उसकी वजह ये है कि आप मतलब है वो जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसको अब अंडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एतराफ़ करना एक बहुत बड़ा, यानी आप कहिए कि इससे मरहम रखा जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है कि पंजाब में उनकी वो रूट्स नहीं है, लेकिन सिंध में आप अंदाज़ा लगाइए कि 2008 से वो बैठे हुए हैं, तो उनकी स्ट्रॉन्ग, उनका जो पूरा एक वोट बैंक है वो सिंध की एक जो महरूमी है जिसका जिक्र बार बार होता है,
اس اعلیٰ ترین سطح پر جو اعتراف کیا گیا ہے یہ ایک طرح سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے. اس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے. یہ ایک اچھا مطلب یہ اچھا ہوا. اس سے آگے یہ ہے کہ یہ جہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کہیے کہ اس کی پیپلز پارٹی کا ایک مقدمہ بھی درست ثابت ہوا اور ان کے زخموں پہ مرہم یہ اپنی جگہ ہے اور یہ بہت اچھا ہوا. لیکن اب اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا جو باقی نظام انصاف ہے, انصاف کس قدر مہنگا ہو چکا ہے, وکیلوں کی فیسیں, یہ جو ایک نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں, ظاہر ہے کہ بالکل صحیح, ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے. بس میری گزارش. بالکل ٹھیک. ابو ذر صاحب ایک اور نیریٹو بھی ہے کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, یہ آج جوڈیشری کہہ رہی ہے. نواز شریف کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, یہ بھی آج جوڈیشری کہہ رہی ہے. لیکن دوسری جانب اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. تو کیا ان کو بھی فیئر ٹرائل کے لیے 50 سال لگ جائیں گے یا 50 سال کا انتظار کرنا پڑ جائے گا؟ دیکھیں ایک اس سے پہلے کمنٹ میں کر دوں, یہاں پہ جو ججمنٹ آئی ہے بلکہ ایڈوائزری اوپینین تھا سپریم کورٹ کا بھٹو کیس کے اوپر. دیکھیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں ان کو نا تاریخ جج کر لیتی ہے, اور میرے خیال سے وہ جو ججمنٹ تاریخ پاس کرتی ہے, جو مورخ لکھتا ہے, وہ زیادہ وائٹل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جوڈیشری. اس کو آج سے اگر 50 سال بعد اس پہ کوئی فیصلہ دے تو بھٹو کیس کو تاریخ نے اس ججمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا. مطلب کہ یہاں پہ میرے خیال سے کوئی وکیل آپ کسی سے مل لیں, کسی جج سے مل لیں, کسی بھی اسٹوڈنٹ آف لا سے مل سے, کسی اکیڈمک سے مل لیں, کسی سول سوسائٹی کے ممبر سے مل لیں, کسی انٹلیکچوئل سے مل لیں, کسی جرنلسٹ سے مل لیں, ان کا ایک کلیکٹیو ویو ہے کہ وہ جو ٹرائل ہوا تھا بھٹو صاحب کا, دیٹ واز ناٹ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. تو یہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو ری افرم کی ہے 44 ایئرس کے بعد. تو اگر ہم میرے خیال سے اگر یہ ججمنٹ نہ بھی آتی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا جو ٹرائل تھا وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. تو اس کو آلریڈی اس ٹرائل کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ دیکھا وہ نسیم حسن شاہ صاحب کا انٹرویو بھی تھا, تو ساری چیزیں وہ اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں دیٹ واز ناٹ اے فیئر ٹرائل ایٹ آل. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے ایک. اور جہاں تک دیکھیں بات ہے اب کی, میرے خیال سے جو اس کے بعد ناانصافیاں ہوئی ہیں اور اگر اب کے ہم فیصلے دیکھ لیں وہ بھی فیئر ٹرائل کے پیمانے پہ پورے نہیں اترتے. اگر آپ کسی کو, جیسے آپ نے اگزامپل دی چیئرمین پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی, اگر آپ ان کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہی نہ دیں ایک مقدمے کے اندر, 342 کی اسٹیٹمنٹ یا وٹنسز نہ لانے دیں, تو وہ بھی فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. یہ توشہ خانہ کیس میں بھی ہوا, یہ ابھی عدت کیس میں بھی ہوا, اور اس کے علاوہ باقی جو ایک اور کیس تھا جس میں کنوکشن ہوئی اس میں بھی ہوا. تو پھر ہم یا تو تاریخ نے تو میرے خیال سے اب تو تاریخ بڑی فاسٹ ٹریک پہ چلتی ہے. آلریڈی وہ آپ نے الیکشن میں دیکھا جس طرح ووٹنگ ہوئی, وہ تو عوام نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا ان فیصلوں کو. لیکن اگر جوڈیشل سائڈ پہ دیکھیں, اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کو 44 ایئرز لگے یہ ان کی بلکہ لوائقین کو یہ اسٹیبلش کرنے میں کہ دیٹ واز ناٹ اے فیئر ٹرائل, تو اس حساب سے تو ہم دیکھیں تو میرے خیال سے جو ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس ہے تو یہ بنتا ہے 2063 2063 میں. شاید اس میں سے اللہ سب کو لمبی زندگی دے, ہم لوگ اس وقت شاید موجود بھی نہ ہوں. لیکن اگر یہ جوڈیشری کی ہماری پریفرنسز ہے, اگر یہ رانا صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی, ناجی صاحب نے بھی کی, جوڈیشل ریفارمز جو ہیں اگر وہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا وہ امپروو نہیں کرے گا, تو وہ ارریلیونٹ ہی رہے گا فار دا نارمل پبلک, جو عام پبلک ہے آپ کی. صرف وہ ایلیٹس کو ہی سرو کرتا رہے گا, جس کے پاس پیسے ہیں بڑا وکیل کرنے کے اس کو تو سرو کرے گا, لیکن عام آدمی کو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں بڑا وکیل کرنے کے, انفلوئنس ایکسرسائز کرنے کے لیے, تو اس کے لیے تو یہ کرمنل جسٹس سسٹم ارریلیونٹ ہی رہے گا. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, کیا آج کے فیصلے سے تاریخ میں جو غلطی کی گئی کیا وہ ٹھیک ہو گئی, درست ہو گئی؟ جو داغ لگا ہے جوڈیشری پہ وہ دھل گیا ہے؟ کیونکہ اس فیصلے سے جن ریفارمز کی ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں, کیا وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے؟ کیونکہ بھٹو صاحب تو ٹھیک ہے, وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے, ان کو تو انصاف مل گیا. یہ اور بات ہے کہ 40 سال لگے انہیں. کیا ایک عام انسان کو مل سکتا ہے؟ دیکھیے, میں صرف اس بات پہ حیران ہوں کہ ٹھیک ہے بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا نہیں ہوا وہ تو تاریخ اپنا خود فیصلہ کر رہی ہے. ہم نے صرف ایک مقدمہ کیوں اٹھایا ہے؟ اسی سپریم کورٹ میں وہ بھی فیصلے ہوئے ہیں کہ کسی آدمی کو, 2 آدمی تھے جن کو بری کیا, پتہ تب چلا کہ ان کو تو اس وقت تک آلریڈی سزائے موت ہو چکی ہوئی تھی. میں اسے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
کیا اس فیصلے سے پاکستان کو انصاف مل گیا؟ 1970-71 اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ہوا، کیا اس کا انصاف مل گیا ہمیں؟ کیا جس طریقے سے پاکستان کے جو بیسک سٹرکچر تھا اکنامک ڈسٹرائے کیا گیا، اس کا پاکستان کو انصاف مل جائے گا اس سے؟ کیا ہم، میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اٹھا لیا ٹھیک ہے، ابھی بڑے براؤنی پوائنٹس مل جائیں گے جوڈیشری سسٹم کو، لیکن جہاں تک بیسک سٹرکچر آپ کا جو بیسک پرابلم کا تعلق ہے اس میں کوئی سالو نہیں ہوگا اس سے۔ مجھے ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے اپنا بلاول صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے، لیکن میں تو پاکستان کی جو آنکھوں میں آنسو آج تک بہہ رہے ہیں اس کا بھی کسی نے مداوع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ رائٹ، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ تو اٹھا لیا فیصلہ، بہت اچھا کیا۔ کیا وہ باقی جو معاملات ہیں ان پہ بھی جانا چاہیں گے اس میں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جس میں جس بھی غلطی ہے، یہ نہیں کہ بھئی ایک آدمی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، دوسرا مورد الزام ٹھہرایا، لیکن پاکستان کا مقدمہ بھی تو کسی نے لڑنا ہے نا، وہ کون لڑ رہا ہے؟ میں یہ بتائیے مجھے، وہ کون اٹھا کے دیکھے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے ساتھ ہوا وہ کون سے کردار تھے؟ جو بھی تھے کردار تھے، جب میں تھا کوئی اور تھا اس کا، کیا ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی؟ کہیں اس پہ بھی کبھی ہمارے اس پہ بھی فیصلے آئیں گے کیا؟ بالکل صحیح۔ عدنان عادل صاحب، کیا موجودہ جوڈیشری فیئر ٹرائل کے تقاضے پورا کر رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ صدارتی ریفرنس میں 5 سوال جو اٹھائے گئے تھے، کیا آج 9 رکنی بینچ نے ان 5 سوالات کے ٹھوس جواب دے دیے؟ دیکھیے، جو بہت تفصیلی فیصلہ ہے وہ تو پڑھنے کے بعد ہی اس پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں بہت سے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کے اوپر تشدد بھی ہوا، خود ان کے جو قریبی ساتھی تھے جیسے جے اے رحیم تھے اور دلائی کیمپ میں رکھے گئے، بعض لوگ جو ہیں قتل بھی ہوئے جیسے احمد رضا قصوری کے والد نواب قصوری، یا نذیر جو جماعت اسلامی کے تھے، یا سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق صاحب۔ تو اس کا الزام جو ہے اس وقت کی حکومت پہ لگتا رہا، لیکن یہ کہ قانونی طور پہ یہ بات ثابت کی جانی چاہیے تھی، اور وہ اس وقت کے جو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دباؤ میں فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں اپنی ریٹائرمنٹ کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے اس وقت کے حکومت کے دباؤ میں، اور اس وقت جو تھی وہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو اور پھر یہ کہ جو ان کا ٹرائل تھا وہ پہلے سیشن کورٹ میں ہونا چاہیے تھا، پھر ہائی کورٹ جاتا، پھر سپریم کورٹ جاتا۔ وہ مولوی مشتاق جو تھے اس وقت کے جج، انہوں نے ڈائریکٹ خود اپنا ہائی کورٹ میں لے کر اس کی سماعت کی، تو اس وقت بھی اس پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ ان کو ایک سماعت سے محروم کیا گیا۔ تو یہ سب باتیں پہلے سے لوگوں کو معلوم تھیں، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان کا وفاق کمزور ہوا، جو صوبہ سندھ ہے وہاں کے لوگوں میں ایک بیگانگی پیدا ہوئی اور وفاق کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور ہوا، اور بعد میں جس طرح بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس سے مزید سندھ کے اندر جو ہے وہ بے اطمینانی پھیلی، اور پاکستان کے بارے میں وہاں پر پھر آصف زرداری کو یہ نعرہ لگانا پڑا کہ پاکستان کھپے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو حکومتیں غیر منتخب حکومتیں آتی ہیں اور جو وہ فیصلے کرتی ہیں، اور اس قسم کے فیصلے جو ایک مقبول سیاسی لیڈر کے خلاف ہوتے ہیں، اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پاکستان ان سے کمزور ہوا، چاہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 60s میں کیے گئے ہوں یا 70s میں کیے گئے ہوں، جیسے بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا۔ اب بھی پھر ایک اس میں پوائنٹ اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سزائے موت کا قانون جو ہے اس کی بجائے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کا تو یہ مطالبہ بھی ہے، اور عالمی اداروں کا یہ مطالبہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ججوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ سزائے موت ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب اس کو موت کی سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے کہ ابھی ہمیں مثال مل رہی تھی کہ بعض ایسے فیصلے بھی سنائے گئے جب سزائے موت ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو بری کیا، تو اب تو وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو سزائے موت کا فیصلہ ہے یہ بہت ہی ایکسٹریم کیسز میں دیا جانا چاہیے، اور جو مقبول سیاسی رہنما ہیں ان کے خلاف جو کیسز چلائے جاتے ہیں اس میں از حد احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی ابو ذر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو فیصلے جو ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ 14 گھنٹے سماعت ہوتی رہی جیل میں، اور پھر ان کو حق دفاع آخری پروسیجرل لیپسز کیے گئے، تو یہ بھی تو جوڈیشری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی جو بہت ہی مقبول ہے، آپ اس کے ساتھ پروسیجرز کو بھی فالو نہیں کر رہے۔ اور ابھی حالت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 50,000 کیسز پینڈنگ ہیں، پورے پاکستان کی عدالتوں میں 10 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں،
جبکہ ایک رہنما جو بہت مقبول رہنما ہے، اس کے کیسز آپ دن رات چلا کر اس کو سزائیں پہ سزائیں سنا رہے ہیں، اس کا الٹا اثر ہوا کہ وہ جو عوام میں بجائے اس کے کہ عوام ان وہ کو بائی نہیں کیے انہوں نے، بالکل وہ فیصلے انہوں نے بالکل بائی نہیں کیا. اچھا رانا صاحب، ایک اور فیصلہ بھی آج آیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کو حلف اٹھانے سے روک دیا ہے. کیا یہ فیصلہ درست ہے اور کتنا بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور کتنا دیر پا رہے گا یہ فیصلہ؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی میرا کی ذاتی سیٹس ہیں گیس ناٹ خیبر پختونخوا. جی 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 کیا نیشنل پشاور ہائی کورٹ. کے پی کی اسمبلی کی نہیں ہے میرے ہاں خیال جی سے. جی جی آپ نے کہا ہے کے پی اسمبلی کی سیٹس ہیں، میں وہ کریکٹ کر رہا جی تھا. جی کے پی کے سے. نہیں، ابو ذر صاحب کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. ابو ذر آپ کمپلیٹ کر لیں بات میرے خیال میں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو میں نے خبر دیکھی ہے اور جو انفارمیشن تھی، آپ ڈبل چیک کر لیں. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو تھیں ان پہ انہوں نے سٹے دیا ہے، ناٹ آن دا کے پی اسمبلی. قومی اسمبلی جو کے پی کے سے تعلق رکھنے والے جو ہیں قومی اسمبلی میں. ہاں جی میرے خیال میں اب سر آپ ایکسپلین کر دیں اس کو، آپ کے پاس کلیئرٹی ہوگی اس کی، اور میرے خیال میں آپ ایکسپلین کر دیجئے. نہیں اب ٹھیک کہہ رہی ہے، اب شجیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اب ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہیں ان پہ سٹے ہوا ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی، بات یہ ہے، دیکھیں اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے نا، اگر ان کو سیٹس مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو، جس میں پی ٹی آئی والوں نے خود بہت سی ایسی کمزوریاں تھیں یا کچھ ایسے فلاز تھے جو انہوں نے کیپ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت پوری ایک ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے جہاں پہ ایشوز تھے. تو وہ ساری چیزیں جہاں سے شروع ہوتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن سے پی ٹی آئی کی لے لیں، اس کے بعد آپ جناب ان کی کچھ لوگوں کی شمولیت جو ہے وہ سنی تحریک کونسل میں اگر آپ شمولیت لے لیں، یا سنی تحریک کے اپنے جو پولیٹیکل ایشوز تھے یا انٹری ایشوز نہیں بھی تھے، وہ ایک کنٹروورسی بن چکے ہیں. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر سیٹس ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، ایک کلیئرٹی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو وہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وی ول ناٹ انٹرفیئر ان لائک الیکشن کمیشنز افیئرز. الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے اس کے افیئرز میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو لیکن ایٹ دا ادر اینڈ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی والے چاہتے ہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اکثر کئی چیزوں کو ایڈریس کرے جہاں پہ ان کو ریلیف چاہیے پی ٹی آئی والوں کو. This is a situation کیونکہ الیکشن کا یہ ایشو رہا ہے اور الیکشن کمیشن ہمیشہ شروع سے لے کے اس چیز پہ زور دیتا رہا ہے کہ جناب میرا کام جو بھی ہے اس میں جو عدالتیں ہیں وہ اس میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں. جیسے پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا جناب وہاں سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل جاتا تھا لوگوں کو، اور جو الیکشن کمیشن والے تھے ان کو دوڑیں لگ جاتی تھی ان کی جناب وہاں پہ، اور سو فورتھ. اسی طرح اور بھی کئی عدالتیں ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ الیکشن کمیشن والوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی. الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ناؤ ایک مرتبہ پھر اگر الیکشن کمیشن کی کوئی چیز ہے اور اس میں جناب کوئی ایشوز ہے اور واقعی ہی سپریم کورٹ ان کو لیگلی ان کو کوئی ریلیف دے سکتا ہے یا اس میں کوئی نظر ثانی کر سکتا ہے اس کیس میں یا ان کے فیصلے پر، تو پھر تو ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. لیکن آئی پرسنلی تھنک دا سونر دا بیٹر اس سارے مسئلے کو حل کر لیا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ ایک سکھ کا سانس ملے. جو بھی حکومت ہے، میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان کی حکومت ہے یا صوبوں میں جو حکومتیں ہیں، وہ ایک آرام سے ایک سموتھ سیلنگ شروع کر دیں. گیو دیم سم ٹائم. وہ 6 ماہ میں سب کام ٹھیک کر لیتے ہیں. کوئی ریلیف دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، سال میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے عوام کو کوئی ریلیف، یا ملک کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی پلان ہے اکانومی کو فکس کرنے کا، تو وہ ساری چیزیں ان کو ایک موقع دے دیں، ٹھیک ہے، اور موقع دینے کے بعد اس کے بعد اس کو گیج کرنا شروع کر دیں. لیکن ایٹ لیسٹ شہباز شریف کی حکومت ہو، صوبوں میں حکومتیں ہو، جن کی بھی حکومتیں ہیں، جن کی بھی پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، ان کو تھوڑا ٹائم دے دیں اور ایک سموتھ سیلنگ دے دیں تاکہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے. وہ کل کو یہ اعتراض کرے کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہمیں یہ پرابلمز تھی، ہمیں وہ پرابلمز تھی. تو اس لیے میں صرف یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، سب کو کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی غلطی نظر آتی ہے، لیکن تھوڑا سا ان کو بریدنگ سپیس اس گورنمنٹ کو دے دے. غلط ہے حکومت، صحیح ہے حکومت، فارم 45 ہے 47 ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ساری باتیں،
لیکن ان کے اندر تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس اس حکومت کو اگر مل گیا تو پھر شاید اگر یہ ڈیلیور کر دے. اگر نہیں کرتے ڈیلیور تو ہم بھی یہیں پہ ہیں, تو یہ بھی یہیں پہ ہے, پھر کرٹیسائز تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بیسکلی ایک کلیئرٹی میں بھی اپنی طرف سے دے دوں, جو میں نے پوچھا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کل تک اسپیکر قومی اسمبلی کو وہ کل تک حلف نہ لے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج پہلا دورہ کیا پشاور کا, لیکن وہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور غائب تھے. وہ کیوں نہیں تھے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. آج خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھایا, لیکن اس سے امپورٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی آج پہلا دورہ پشاور تھا. اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا غائب تھے. انیک ناجی صاحب, کتنا بیڈ ٹیسٹ ہے یہ چیز اور بیڈ سگنل ہے, اور وفاق کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ, لیکن اس طرح سے تو کیسے معاملات چلیں گے؟ بالکل آپ نے درست کہا, اور یہی خدشہ, اندیشہ یا اندازہ یہی ذکر ہو رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کا جو انتخاب ہے وہ بالکل ایسی شخصیت ہے کہ جس سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کا آج بھی سپورٹ بیس بیٹھا ہے, وہ اپنا جذبات کو اگر کم کر کے صرف اس طرح کے واقعات کو دیکھے اور سنجیدگی سے سوچے کہ کیا یہ ہے وہ سیریس پروفیشنلزم جس کو وہ تبدیلی کہتے تھے, کیا یہ ہے وہ الٹرنیٹیو جو کہ وہ یعنی سیریسلی یوتھ کو وہ یہ الٹرنیٹیو دینا چاہتے ہیں. یعنی سیریس پروفیشنلز کے طور پر اگر آپ فنکشن ہی نہیں کر سکتے, آپ کا وہ ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے پروفیشنل, تو آپ کس طرح سے یعنی پورے صوبے کو لے کے کس طرح سے یعنی آپ کو حکومت کا وزیر اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں جنہوں نے ان کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے, وہ ان کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. یہی جمہوری نظام میں ہوتا ہے, یہی آپ کی ایک کہیے کہ ورکنگ آپ کی جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے آپ کی. کتنی بھی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ابھی الیکشن کمپین میں ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہا, لیکن وہ سیاست تھی, وہ سیاست کرتے رہے. جب اس کا نتیجہ آ گیا اور جب انہوں نے آفیشیل پوزیشنز کی طرف بڑھے تو اب ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے, گفتگو ہے, وہ ایک پروفیشنلزم یعنی ایک ورکنگ ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے ایک ڈیکورم کے اندر ہے. تو یہ جذباتی باتیں ہیں کہ لینے نہیں گئے یا ایک اس طرح کی. یہ میں آپ کو ایک پرانا واقعہ یاد دلا دوں, شوکت خانم میں ایک دفعہ بمب ایک دھماکہ ہوا تھا, اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وزیر اعظم تھیں, اور جب وہ فوراً آئیں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے شوکت خانم, تو بانی پی ٹی آئی نے اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا تھا, جو ان کی اسپتال میں عیادت یعنی وہ دھماکے کو دیکھنے آ رہی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ یہ جہاں سے یہ چلتا ہے نا, شروع جہاں سے ہوتی ہے بات کہ آپ اپنے سیاسی اختلافات کو اس حد تک ذاتی بنا دیتے ہیں کہ آپ یعنی سلام دعا ملکی مفادات پیچھے رہ جاتے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح. عدنان عادل صاحب, آپ سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی نے ایک کانفرنس کی اور اس پہ فارم 45 کی بات کی گئی کہ کس طرح سے فارم 45 میں فگرز کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. اسپیشلی انہوں نے نواز شریف کے حلقے کا بھی ذکر کیا ہے, اور پھر اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو اتار بھی لیا گیا ہے. تو اس سے کس حد تک پی ٹی آئی کا مقدمہ اسٹرانگ ہوا ہے اور کتنا ڈیمیج ہوا ہے الیکشن کمیشن کو؟ جی, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا روایت ہے, جیسے کہ آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کی, یہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے, وہ سندھ جاتے تھے تو مراد علی شاہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. پہلے جب نواز شریف پنجاب میں چیف منسٹر تھے اور بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی, تو نواز شریف کبھی بھی ان سے نہیں ملتے تھے جب وہ لاہور آتی تھی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمانی سیاست کی روایات ہیں وہ اتنی اچھی اور مضبوط نہیں ہیں, اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جب وہ ایک پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری 80-90 سیٹیں انہوں نے نتائج بدل کر ہڑپ کر لی ہیں اور یہ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے, تو آپ یہی توقع کر سکتے ہیں. اور یہ پھر بھی معاملات چلتے رہتے ہیں. اسی طرح وفاق اور صوبے میں جو ہیں اگر مختلف پارٹیوں کے پاس ہوں, وہ ایک دوسرے سے نہ بھی ملیں, تو جو ایک آئینی فریم ورک ہے اس میں وہ کام کرتے رہیں گے, اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہاں, اب آپ کی بات ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کی, تو دیکھیں کہ جو تمام پاکستان کے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, اکثریت ان کی, وہ اس پہ انتخابات کے نتائج پہ سوال اٹھا رہی ہے اور وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ نتائج جو ہیں ٹیمپرڈ کیے گئے ہیں. اور جو ہم نے بھی وہ دیکھے, آپ دیکھیے کہ پتن ایک آرگنائزیشن ہے جو این جی او ہے, مختلف این جی اوز کا کنگلومیریٹ انہوں نے بنایا تھا. انہوں نے تو کہا کہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے جو فارم 45 اپلوڈ کیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ, جو کہ 14 روز میں ہونے تھے, انہوں نے 26 روز بعد کیے,
اس کا ہم نے ان فارم سے تقابلی جائزہ کیا جو ہمارے پاس اس وقت ہم نے کلیکٹ کیے تھے، تو وہ بالکل مختلف تھے. مختلف پارٹیز کے جو امیدوار ہیں ان کے ووٹ تبدیل کیے ہوئے تھے. اسی طرح ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پلڈیٹ، عام طور سے وہ آرگنائزیشن پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ زیادہ فیوریبل نہیں رہی ہے. آج ان کی بھی رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے بھی الیکشن کی شفافیت پہ بہت سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ پاکستان کے جو حالیہ جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں سب سے کم منصفانہ اور شفاف انتخابات تھے. اور انہوں نے بہت تفصیل سے وہ نکات بیان کیے ہیں پلڈیٹ نے کہ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ اور شفاف نہیں تھے جتنے کہ ہونے چاہیے. اسی طرح فیفن نے بھی، جو کہ ایک الیکشن مانیٹرنگ کی بہت سی تنظیموں کا مجموعہ ہے، اسی قسم کے سوالات اٹھائے. الیکشن کمیشن جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے وہ بھی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کریڈیبل ہے، انہوں نے بھی سوالات اٹھائے. تو اب دیکھیے کہ اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، تحریک لبیک بھی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے، بہت سے جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں، فارم 45 47 کو سامنے رکھ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہند سے یہاں پر 1 کو 9 بنایا گیا ہے، یا 315 لکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے 1 لگا کر اسے 1315 بنا دیا گیا ہے. جی. یہ بہت ہی شدید سنجیدہ قسم کے سوالات، اعتراضات ہیں. اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. قوم کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں چیٹ کیا گیا ہے، انہوں نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا جبکہ الیکٹ کوئی اور ہو گیا. اگر قوم چاہتی ہے کہ ایک لیڈر جو ہے مثلا بانی پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا ہے تو انہیں حق حکمرانی ملنا چاہیے، چاہے آپ انہیں پسند کریں یا ناپسند کریں. اسی طرح اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ شریف فیملی کو انہوں نے حق حکمرانی دیا ہے تو انہیں حکومت کرنی چاہیے، لیکن کسی کو اس طرح سے نتائج تبدیل کر کے بالکل صحیح ہے، ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے. شریف فیملی کی بات کیے، آج ایک اور معاملے کی طرف بھی آتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھا ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے، نگہبان رمضان پیکیج کا اعلان کیا ہے. 3.25 کروڑ افراد اس سے نگہبان رمضان پیکیج، 3.25 کروڑ افراد اس سے مستفید ہوں گے. جنرل صاحب، عوام کی دہلیز پر راشن بیگ جائیں گے، بلکہ وہ قطاریں نہیں لگیں گی بلکہ ہوم ڈیلیوری ہوگی. کتنا پازیٹیو آپ دیکھتے ہیں یہ فیصلہ؟ کیا وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں بیسیکلی اس قسم کے تمام پیکیجز کے خلاف ہوں. ہم اپنی قوم کو کام پہ لگانے کے بجائے ہم ان کو یہ ڈول آؤٹس پہ جو لگایا ہوا ہے نا، یہ ادر دین فیکٹ کہ بھئی یہ صرف ایک وہ ذاتی نمائش تو ہو سکتی ہے، حکومت اپنے لیے براؤنی پوائنٹس تو کوشش کر سکتی لینے کی، لیکن اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ نہیں ہوتا اس میں. یہ ٹھیک ہے پاکستان کے عوام اس وقت تکلیف میں مبتلا ہیں اور بہت سارے لوگ سے حکومت نہیں اور بھی بہت سارے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کا امداد پہنچائی جائے. لیکن بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس صورت پہ جو پہنچے کیوں ہیں ان کو جو آپ نے درست جب تک نہیں کریں گے تو آپ اس 10 قسم کے پیکیج اور دے دیں. آپ اس میں اس سے پہلے بھی میں سن رہا تھا خاقان عباسی صاحب نے اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا کہ جب انہوں نے اٹل اسکیم شروع کی تھی اس میں تقریباً 20 ارب روپے کا بیچ میں گھپلا ہو گیا تھا. اس میں بھی لوگ اب شک کا اظہار کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے آپ کیوں نہیں اپنے لوگوں کو انیبل کرتے کہ وہ خود کمانے کے کانے قابل ہو جائیں؟ وہ بھی زیادہ بہتر طریقہ ہے. اس میں پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا، اس میں بھی یہی صورتحال تھی. اگر وہ سارا پیسہ ملا کے آپ دیکھ لیں، اس کی ہم کچھ فیکٹریاں لگائی ہوتی علاقے میں تو لوگوں کو روزگار ملتا، یا اور جو لوکل لیول پہ لوگ کام ہے جو ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز ہیں اس میں لوگوں کو لگایا جاتا ہے، اس میں لوگ بہت کام کر کے کما سکتے ہیں اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بالکل ٹھیک. جنرل صاحب نے بہت سالڈ پوائنٹ اٹھایا کہ لوگوں کو مچھلی دینے کے بجائے بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں. نو ڈاؤٹ. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فردر اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. ابوذر، کچھ لوگ اسپیشلی پی ٹی آئی کے کچھ حلقے یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو پیکیج اناؤنس ہوا ہے ریلیف پیکیج، یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے، یہ ٹیکس پیئر کی پیسے تھے، آپ کوئی ذاتی اپنے اس سے تو نہیں دے رہے اور آپ اس پہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دیں. یہ ذاتی تشہیر کب تک رہے گی ایسے، اور یہ آپٹکس کتنے نقصان دہ ہیں اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ دیکھیں، جو جنرل صاحب نے بات کی تھی، جو وہ آپ نے بلکہ خود بھی بڑی اچھی بات کی، وہ میں سوچ رہا تھا اگر آپ میرے سے پوچھیں گے میں یہی بات کروں گا. وہ کہتے ہیں اگر give a man a fish to eat تو he will have fish for one day, but teach him how to fish تو he will have fish for all his life. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میری نظر میں ہیومن ریسورس پہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں، اسٹیٹ انویسٹ کرتی ہے، ان کے اسکلس کو ڈیولپ کرتی ہے، تو میرے خیال سے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، فروٹفل ہوتا ہے، اور ان دا لانگ رن
وہ زیادہ بہتر میرے خیال سے اکنامک پروسپیرٹی کی طرف آپ کی اسٹیٹ موو کرتی ہے. اور جہاں تک یہ والا ماڈل ہوتا ہے کہ آپ امیجیٹ جو ہے وہ ریلیف دے دیں ان دا فارم آف فوڈ، اگر آپ دے دیں ان کو، تو یہ ظاہری طور پہ تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے جی کھانا مل رہا ہے، لیکن میرے خیال سے لانگ ٹرم میں یہ ایز اے سوسائٹی کو بینیفٹ نہیں کرتا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کی اس طرح کی پریفرنسز ہیں. تو میری نظر میں تو جی ہیومن ریسورس پہ ڈیولپ کرنا چاہیے، آپ کو انکم جنریٹنگ اپرچونٹیز کریٹ کرنے چاہیے. میں نے یو ایس ایڈ میں کام کیا تھا ایک ٹائم پہ، تو وہاں پہ وہ جب سکھاتے تھے، یہ ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے اگر آپ نے سوسائٹی کو پروگریس کروانا ہے، ان کو آگے موو کرانا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا انسکلڈ پورشن ہے آپ کی سوسائٹی کا جو چنک ہے، ان کو آپ سکلفل کریں، ان کو سکل سکھائیں. تو اگر آپ ان کو فار انسٹنس 15,000 20,000 روپے دے دیں گے، انہوں نے ایک مہینے میں یوز کر کے ختم کر دینا ہے. لیکن اگر آپ ان کو کوئی سکل دیں گے، فار انسٹنس اس میں سکل کیا ہوتا تھا، کسی کو کپڑے سینا سکھا دیا، کسی کو، جو میں لوور طبقے کی بات کروں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں سکھا دیں ان کو، تو وہ پھر فار لائف وہ سکلز ایکوائر کرتے ہیں اور پھر وہ سوسائٹی میں بھی اچھا رول پلے کرتے ہیں اور آپ کی اکنامک پراسپیرٹی میں بھی ان کا ایک پازیٹیو رول پلے ہوتا ہے. اور میری نظر میں تو دیکھیں جی، یہ تصویر لگا کے آٹا اس طرح بانٹنا یا پیکج بانٹنا، میرے خیال سے کوئی بھی پارٹی ہو تو میں کبھی انڈورس نہیں کرتا. یہ صرف رانا صاحب آپ بھی بتائیے، جو یہ رمضان پیکج پر نواز شریف کی جو تصویر تھی، کیا وہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ مریم صاحبہ نے ایک اور بات کی کہ اپوزیشن کو احتجاج کے حوالے سے بہت سخت پیغام دیا ہے کہ اگر ماضی میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں روتھلیس ہو جاؤں گی اگر کوئی احتجاج ہوا. اگر ماضی میں دیکھا جائے تو شہباز شریف، بلاول مہنگائی مارچ کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کوئی احتجاج نہیں کر سکتی، جو کہ ان کا جمہوری حق ہے. اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اٹ گوز دی ادر وے اراؤنڈ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو. دیکھیں، پہلے میں رمضان پیکج کی بات کر لیتا ہوں. رمضان پیکج کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں، رمضان کی حد تک اگر رمضان پیکج کیا جاتا ہے تو آئی پرسنلی تھنک کہ اگر آپ جو ہے لوگوں کو ڈول آؤٹ کرتے ہیں چیزیں، رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس میں اس حد تک، اس مہینے کی حد تک، تو میرے خیال میں کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اور یہ جو انیشیٹو مریم نواز بی بی کا ہے، وہ میرے خیال میں اس کو اگر رمضان کی حد تک دیکھا جائے تو وہاں تک تو وہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک رہے گی بات کہ جناب اس کے اوپر تصویر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، وہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اگر اس پہ تصویر نہ بھی ہوتی اور اگر اس میں پنجاب حکومت کا ذکر ہوتا تو وہ بھی کافی تھا. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بات آتی ہے پروٹیسٹ کی، پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. دیکھیں، پیسفل پروٹیسٹ اگر کرتی ہے پی ٹی آئی، جو میرے خیال میں ان کا رائٹ ہے اور ان کو کر بھی سکتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پروبیبلی مریم نواز بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر وہ مطلب کہ اپنے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اگر وہ لوگ یعنی کہ پروٹیسٹرز ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں تو شی ول بی روتھلیس. I personally think that this is what she was trying to communicate. وہ میں ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں غلط سمجھ رہا ہوں، یا وہ probably جو انہوں نے کہا کہ اگر عوام کو تکلیف ہوگی، سڑکیں بلاک کریں گے تو I'll be ruthless. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب، دو اور امپورٹنٹ باتیں بھی انہوں نے کی ہے کہ ڈیٹا موجود نہیں ہے، کتنے افراد مستحق ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے امیر ہیں، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ پرائس کنٹرول میکنزم نہیں ہے. یہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے، کتنے امیر ہیں، کتنے مستحق ہیں، اور آپ کے پاس پرائس کنٹرول کے لیے بھی کوئی میکنزم نہیں ہے. فیڈرل حکومت کے پاس تو ہے، جو بی آئی ایس پی ہے، اس کے لیے تو بہت محنت کے ساتھ ڈیٹا بنایا گیا تھا، میکنزم بنایا گیا تھا. پنجاب حکومت میں تو اب اگر نہیں ہے تو پھر تو قصوروار نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، کیونکہ 1985 سے شریف فیملی جو ہے وقفے لیکن وہ کہتی ہے نا کہ ابھی جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کی ہے یہ نادرہ سے ہے، بے نظیر انکم سپورٹ سے لیا، لیکن یہ کمپرومائز ڈیٹا ہے. دیکھیں وہ تو اب پہلے جب پی ٹی آئی آئی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کمپرومائزڈ ہے، اور انہوں نے 10 لاکھ لوگ وہ جو غیر مستحق تھے وہ نکال دیے تھے اس میں سے. تو یہ بھی اس کو ریفائن کر لیں. پہلے شہباز شریف کی حکومت رہی ہے یہاں پہ 10 سال، وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں. تو اگر کوئی اس میں خامی ہے ڈیٹا کلیکشن میں تو وہ تو پھر ان کے اپنے پارٹی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے، اس کی کارکردگی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. بہرحال بہت سی خامیاں موجود ہیں سسٹم میں، اس کو ریفائن کرنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان عادل صاحب. یقیناً مریم نواز کا یہ ریلیف پیکج، یہ اقدام قابل تحسین ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.